बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। 25 दिसंबर आज बानी पाकिस्तान जनाब मोहम्मद अली जिन्नाह साहब का 148वां यौम पैदाइश है। ऑब्वियसली जब पाकिस्तान बनाने के लिए काविशें की जा रही थी, जो इकबाल ने ख्वाब देखा था उसको पाया तकमील तक पहुँचाने की जब कोशिशें हो रही थी, तो उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान का एक इमेज या व्यू जो उन लोगों के जहनों में था और आज 2024 के दिसंबर में जो पाकिस्तान है, ऑब्वियसली बहुत सारे तजादात हैं इसमें, लेकिन कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए कि जिसका ख्वाब इकबाल साहब ने देखा, जिसके लिए कोशिशें जिन्नाह साहब ने की, हम कभी कभार तो उस पाकिस्तान के उस ख्वाब के करीब या उस स्केच के उस खाके के करीब पहुंच जाएंगे। हमें तो ये पाकिस्तान दिया गया था कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस होगी, आज़ाद होंगे, और बदकिस्मती देखिए कि 25 दिसंबर 2024 के अंदर आज भी बैरूनी कुव्वतें हमारी हुकूमतों को ख़त लिख कर बता रही हैं कि तुम्हारे शहरियों के ये बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं और तुम वो हकूक़ उनको मुहैया नहीं कर रहे। ये इंटरनल डिबेट से ज़्यादा बड़ी डिबेट इंटरनेशनल डिबेट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ EU के लेटर की, UK के लेटर की, USA के लेटर की, जो भी रिसेंटली हुकूमत पाकिस्तान को लिखा गया है। उन खतूत का क्या बनेगा, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स का क्या बनेगा। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शेरी साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी खैरियत। मैम, रिसेंटली लेकर रिचर्ड गनल को लेकर एक मामला ट्विटर से स्टार्ट होता है। वो इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करते हैं। इवेंचुअली कल उन्हें एक पूरा टॉक शो अपने अमेरिका के एक न्यूज़ चैनल पे इमरान खान साहब की रिहाई पे कर डाला। इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कोई आएगा? जी, मैंने वो टॉक शो देखा है, थोड़ा सा उसका 3 या 4 मिनट उसका हिस्सा था। लेकिन बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि ये इनकमिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के एक मंजूर नज़र हैं एक सतह पर, ये रिचर्ड ग्रेनल साहब, और वो स्पेशल ऑनवॉय हैं मिशंस के लिए इस वक्त। तो ये बात देखिए, उनकी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन एज सच ये जब एडमिनिस्ट्रेशन बन जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी की पूरी उनकी हुकूमत की पॉलिसी बन जाए और वो फिर सारा दारोमदार अपना खान साहब के, नियाजी साहब के रिहाई पर गुजार दें। क्योंकि देखिए, एक मुल्क दूसरे मुल्क के कवानीन, उनकी जो लीगल सिस्टम है, उसमें मुदाखलत करने से एक हद तक ही कर सकता है, उसके बाद उनको रोकना पड़ता है अपना हाथ। तो ये शायद इनकी जाती राय होगी, मुझे नहीं पता कि उनकी कोई ये इज्तिमाई या कोई पॉलिसी का वजन रखती है, और मैं नहीं समझती कि इसका कोई ताल्लुक है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जाते जाते हमारे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पे कदम उठाया है। जी, जो सैंक्शंस लगी हैं, वो सैंक्शंस के बाद ऑब्वियसली थोड़ी रिफ्ट तो बढ़ेगी जो इंटरनेशनल अफेयर्स हमारे जो भी मामलात अमेरिका के साथ हैं। जी देखिए, मैं समझती हूँ दो तीन बातें इसमें आई थिंक इस वक्त मकसूद हैं करने की। एक तो ये है कि देखिए, ये पहली दफा नहीं है इस तरह के सैंक्शंस लग रहे हैं, ये टारगेटेड हैं, ये स्पेसिफिक हैं, ये पूरे मुल्क पर नहीं है। नंबर 2, ये 7वीं 8वीं दफा ऐसा हो रहा है। नंबर 2, इसका कोई ऐसा असर नहीं पड़ना है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर। और नंबर 3, देखिए इसमें बात यह है कि हिंदुस्तान का हवाला हमें देना चाहिए और डटकर खारजा सतह पर, कि देखिए खित्ते में फिर दिफाई तवाज़ुन किसी तरह का नहीं रह सकता। इस वक्त भी जो उन्होंने बात की है, मैं समझती हूँ बहुत ही अजीब है कि ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई इरादा है। स्ट्रेटेजिक तहम्मुल तो हम हमेशा दिखाते रहे, लेकिन पाकिस्तान का कहाँ से इरादा हो सकता है कि अमेरिका को टारगेट करे? ना ये हमारी कोई दुश्मनी का हदफ रहा है, ना कोई खास किस्म की हमने बयानबाजी की है कभी अमेरिका के बारे में, बल्कि हमने हमेशा चाहा कि हमारे ताल्लुकात एक नहज पर रहें, तवाज़ुन रहे। अगर ज्यादा गर्मजोशी भी नहीं हो सकती, तो हमने तो कभी नहीं कहा कि हम किसी से दुश्मनी चाहते हैं, मोलना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने ये, मैं समझती हूँ हंदुस्तान से शायद निकली हुई बात है, उनके कुछ हवारियों से, उनकी लॉबी से निकली हुई बात है। क्योंकि अगर आप उसको जस्ट हकायक को सामने रखें जी, तो उसमें तो नजर आ रहा है कि उनका इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक प्रोग्राम जो है हिंदुस्तान का, वो हमसे डबल उसका रेंज है। अग्नि जो सीरीज है, तो वो शाहीन को क्यों टारगेट कर रहे हैं, मुझे ये देखिए वो तो नजर आ रहा है कि ये जियो पोलिटिकली मोटिवेटेड बात है। बहरहाल
یہ ایک خطے میں عدم توازن کو انٹروڈیوس کرتی ہے، اور یہ اگر کرنا ہے تو یہ خطرناک بات ہے جی۔ اس طرح کی طرز سیاست میں نہیں سمجھتی ہوں کسی بھی علاقائی یا خطے کی امن کو فروغ دے سکتا ہے۔ اور جہاں تک پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ کی بات کی جا رہی ہے، ان کا تو آپ نے دیکھا ہے رجحان یہ ہے کہ وہ جنگوں کو ختم کریں۔ وہ کہتے ہیں یہ جنگیں ہماری جنگیں نہیں ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کا اسرائیل کے ساتھ ایک بہت گرم جوشی کا رویہ ہے، اور وہ بہت سب کو سہتے ہیں، لیکن وہ ہر قسم کی ان کا کہنا یہ ہے کہ میں جنگوں میں نہیں امریکہ کو ملوث کرنا چاہتا، کیونکہ ان کی بھی وہ سمجھتے ہیں ان کی جنگ ان کے ملک کے اندر ہی ہے۔ تو اگر انہوں نے امریکہ کو پھر سے گریٹ، جیسے کہتے ہیں میک امریکہ گریٹ اگین کرنا ہے، تو وہ جنگوں سے چاہیں گے نکلے امریکہ۔ اب یہ نہیں پتا کہ کن شرائط پہ وہ نکلے، مثلا مڈل ایسٹ کے یا یوکرین اور رشیا کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھیے تبھی ہوں گی جب یہ سیٹل ڈاؤن ہو چکیں گے، پھر ہم دیکھیں گے۔ لیکن آپ کے سوال کا میں مختصر جواب یہ ضرور دوں گی کہ دیکھیے مشکلات ضرور ہو سکتی ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں، ان کی شخصیت کے حوالے سے نہیں، وہ تو خاصے انپریڈکٹیبل ہیں، اور ان کو کوئی اگر بات سمجھ آ جائے تو وہ اس پر وہ لگ جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن ان کی منطق اکثر و بیشتر ڈیل میکنگ پر فوکسڈ ہوتی ہے، تو وہ جہاں ان کو ڈیل نظر آتا ہے، اگر وہ ہمارے خطے میں بھی امن کا کوئی ڈیل دیکھ سکیں، یا ان کو کوئی سمجھ آئے کہ وہ لیگسی اپنی چھوڑنا چاہتے ہیں، آلدو کافی جنگیں ہیں دنیا میں اس وقت، تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتی کہ پورا ان کا ایڈمنسٹریشن بھاری بھرکم ایک طرف بیٹھ جائے گا پاکستان کے مخالفت میں۔ اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ ان کے بہت سارے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ نظر آ رہے ہیں اس وقت، جن کو اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت سو کا بیس ہندوستان میں آپ جانتے ہیں، یہ کوئی دہرانے کی بات نہیں ہے، اس سے آپ کو اس طرح کی پالیسیز نکلتی ہوئی شاید نظر آئیں۔ تو ان مشکلات کا سامنا ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس طرح آپ کو اپنی خارجی پالیسی کو بہت مستحکم کرنا ہوگا، اور ایک اسٹریٹجک طریقے کے ساتھ چلنا ہوگا، مطلب اسٹریٹجک ڈرفٹ میں نہیں، آپ اس طرح رسپانس ریئیکشن میں نہ رہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں انگیج کرنا پڑے گا فارملی امریکہ سے، اور میں سمجھتی ہوں 2025 میں یہ اپرچونٹی اور یہ موقع ہونا چاہیے۔ میم یہ بھی فرمائیے گا، ابھی ریسنٹلی یو کے اینڈ یو ایس اے تینوں نے ہمارے جو فوجی عدالتوں سویلین کو سزائیں ہوئی ہیں ان پہ رد عمل دیا ہے۔ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس پاکستان کے پاس ہے، ہماری بڑی منڈی یورپ ہے، پاکستان کو وہاں پہ کیا رسپونڈ کرنا چاہیے؟ ہاؤ ٹو رسپونڈ دیئر؟ جی بالکل، یورپ بہت بڑی منڈی ہے آپ کے لیے، اور یہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہی جی ایس پی پلس بڑی مشکلات سے پریزیڈنٹ زرداری نے نکلوایا تھا اور اس کی راہ ہموار کی تھی، پھر آگے جا کے بھی وہ استوار ہوئی۔ تو ان کی اس قسم کی مارکیٹ ایکسیس آسانی سے نہیں ملتی ہمارے جیسے ملک کو جی، اور ہمیں اسے برقرار ضرور رکھنے کے لیے جو بھی ہم نے اس وقت گزارشات پیش کرنی ہیں وہاں یورپین پارلیمنٹ میں، یا کوئی ایسے آپ کی سفارتکاری ہونی چاہیے جس سے ان کے جو بھی سوالات ہیں وہ سیٹل ہو سکیں، وہ مطمئن ہو سکیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حقائق میں مبنی ہے، اور آپ اس سطح پر کوئی ایسا کام نہیں کرے جس سے آپ کی ٹریڈ اور تجارت اور اس کا جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے وہ امپیکٹ ہو، جی متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو بہت ایکٹیو اقدامات لینے پڑیں گے۔ تھینک یو شیری رحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کے بات کا۔ ناظرین، ایک طرف ای یو کا بڑھتا ہوا پریشر، اس کے بعد یو کے بھی بول پڑتا ہے، یو ایس اے فورن آفس بھی بول پڑتا ہے، اس کے بعد وہی صاحب رچرڈ گرنل جو ہے، پہلے تو تھا ڈیجیٹل میڈیا کی حد تک تھا کہ عمران خان کو رہا کرو، فری عمران خان، بٹ ایونچولی کل وہ اپنے ہی ایک ٹیلی ویژن کے اوپر جا کر ایک لمبا چوڑا انٹرویو دیتے ہیں، اور انٹرویو کا ٹاپک ہی عمران خان صاحب کی رہائی اور ان میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مشابہت اور ان میں کیا کیا سملیرٹیز ہے، اس کے اوپر ایک لمبا چوڑا رچرڈ گرنل نے انٹرویو دے مارا۔ اب اس کا ہماری پاکستان کی سٹیٹ کے اوپر کس حد تک امپیکٹ ہے؟ ملٹری کورٹس کو لے کر جو ای یو کے خطوط آ رہے ہیں ان کے اوپر بات کرنا میرے نزدیک بہت ضروری ہے۔ ریزن جی ایس پی پلس کا سٹیٹس، ہماری ایکسپورٹس، ہمارے پاس یورپین منڈی، ان تمام ٹاپک سے بات کرتے ہیں۔
میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جناب اختیار ولی خان صاحب موجود ہیں, PM سندھ کا تعلق ہے. سر السلام علیکم. اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب شوکت بسرا صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. اختیار صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. رچرڈ گرنل والا معاملہ انیشلی سٹارٹ ہوا ڈیجیٹل میڈیا سے, ٹویٹر سے کچھ ٹویٹس ہوئیں اور اس کے بعد وہ معاملہ آئے دن طول پکڑتا گیا. ان کو لگنا مجھے ایٹ سم پوائنٹ یہ لگنا سٹارٹ ہو گیا کہ ان کا انٹرسٹ ہی شاید صرف پاکستان ہے اور صرف عمران خان صاحب کی ذات انٹرسٹ ہے. آر یو گائز ٹیکنگ ہم سیریس؟ دیکھیں سیریس جتنا ضرورت ہے اتنا ہی لیں گے, اس سے زیادہ نہیں لے سکتے ہیں جی. لیکن یہ سارا ہوا کیسے؟ جی. کچھ عرصہ قبل جب PTI نے لابنگ فرم ہائر کی تھی, جی, پہلے انہوں نے ایک فرم ہائر کی, پھر دوسری, پھر تیسری, اور اب ان کے لیے 5 لابنگ فرم جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اس فرم نے مطلب اس کا پھر کس طرح آگے ان کی چلن ہوئی, لیکن انہوں نے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ان لابنگ فرمز نے پیسے دے کر عمران خان کے لیے کچھ لوگوں سے لیٹرز بھی لکھوائے, انہوں نے پیسے دے کر کچھ لوگوں کو ہائر بھی کیا ہوا ہے جو پاکستان کی سیاست پر اتنا ہی انفلوئنس کر سکتے ہیں جتنا PTI اس کو اچھال رہی ہے. اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے. دیکھیں ساورینٹی آف دا کنٹری, جو ملک کی خود مختاری ہوتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. میں اس بات پہ اگر آؤں تو شکیل خان ادھر پڑا ہوا ہے, قید میں ہے, کیا امریکہ اس کو لے جا سکا ہے؟ نہیں لے جا سکا. عافیہ صدیقی امریکہ میں پڑی ہوئی ہے, آپ نہیں لا سکے, کوئی لا سکا. حالانکہ عمران خان نے تو اس نعرے پہ بہت بڑا ووٹ لیا تھا 2018 میں کہ عافیہ صدیقی کو میں لے کر آؤں گا. بشرا بٹ صاحبہ کو بھی آپ لوگوں نے بھی بھیجا ہوا تھا, PMLN نے بھی بھیجا ہوا تھا. کس کو؟ بشرا بٹ صاحبہ, سینیٹر ہے آپ کی. ہماری کون سی سینیٹر ہے؟ بشرا بٹ صاحبہ. اس کو کس لیے بھیجا تھا؟ شہباز گورنمنٹ ریسنٹلی. اس کے لیے عافیہ صدیقی کے لیے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مطلب میں سمجھا آپ کسی اور کی بات کر رہے ہیں, میرا ذہن کہیں اور چلا گیا. ہم نے اپنی ایفرٹس کی ہیں عافیہ کو لانے کے لیے, تو وہ اس ملک کا جو قانون ہوتا ہے وہ جس بندے پہ لاگو ہوتا ہے, آپ کو اکارڈنگ ٹو دی سچویشن اینڈ اکارڈنگ ٹو دی لا آف لینڈ چلنا پڑتا ہے. کیا ہمیں امریکہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ 9 مئی کو بھول جائیں؟ کیا امریکہ ہمیں کہہ سکتا ہے کہ اس بندے نے قتل کیا ہے, آپ کا شہری ہے, آپ کا لا اس پہ اس کو بائنڈ کرتا ہے, لیکن آپ اس کو چھوڑ دیں؟ دوسرا امریکہ میں آپ کے اور آپ کے سامعین سب کے نالج میں یہ بات کر دوں کہ امریکہ میں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ there are no free lunches in America. ٹھیک ہے نا, وہاں مفت کا کھانا کوئی نہیں کھاتا. 4 بندے بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنا اپنا پیسہ پول ان کرتے ہیں تو بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. تو سیدھی بات یہ ہے کہ اگر امریکہ ایک سٹیٹ ہے, ایک ملک ہے, اس کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے تو وہ اس حساب سے سٹیٹ ٹو سٹیٹ پھر رابطے ہوتے ہیں. بٹ ان اے پرٹیکولر کیس لائک عمران خان, اس کو آپ انفلوئنس اس طرح نہیں کر سکتے یا پریشرائز نہیں کر سکتے کہ اس کو چھوڑ دیں. اب گرینل کی اگر آپ بات کر رہے تھے تو گرینل جو ہے آئی ڈونٹ نو, وہ بھی تھوڑی دیر اور ذرا چلنے دے, پتہ لگ جائے گا کہ کہاں سے معاملہ چل رہا ہے اور کتنا چل رہا ہے. You brought up lobbying firms, you said کہ 5 lobbying firms hired. بسرا صاحب, do you think کہ lobbying firms اگر یہ سارا کام کر سکتی ہوتی تو یہ لاجیکل سوال اس کا یہ بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بہت زیادہ پیسہ تو حکومت کے پاس ہے, پھر حکومت اچھی لابنگ فرمز کیوں نہیں ہائر کر سکتی؟ لاجیکل اس کا سوال یہ بنتا ہے کہ حکومت کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہے نا. بٹ آپ ان کی طرف جائیے, لیکن میں بتاؤں جی پلیز. Such kind of dirty games were never been played in the history of Pakistan. کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ آپ ملیفائڈ انٹینشن کے لیے پیسے دے کر لابنگ فرم ہائر کرو اپنی پارٹی کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے, اور اس کو پھر چھڑانے کے لیے, اس کو کوئی خاص مراعات یا اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے آپ پاکستان کا پیسہ اس لیے استعمال کرو. یہ ساری چیزیں اگر آپ میں جوڑ دوں اس کو کہ there were no concept like سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو ہائر کرنا, ان کو 35 ہزار روپے خیبر پختونخوا کے خزانے سے دینا اور 15,000 لوگوں کی فوج تیار کرنا, اپنے ڈیسک اسرائیل میں بنانا, انڈیا میں بنانا اور یہ تو پروون چیزیں ہیں. How would you respond to that? کیا یہ رچرڈ گرنل والا سارا معاملہ جو ہے یہ لابنگ فرمز کا نتیجہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے پیسہ بہایا اور ایونچولی ہی از ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان صاحب. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے فارم 47 کی جعلی حکومت کو اور ان کے ترجمانوں کو کہ عمران خان صاحب اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں
یا وہ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اسلامی ہیں یا لبرل ہیں، ان بیچاروں کو تو آج تک یہ تیار نہیں کر سکے. یہ اگر باہر جاتے ہیں تو باہر جا کر کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب آگے تو یہاں پہ اسلامی نظام آ جائے گا، یہ طالبان کا نظام آ جائے گا. اور جب انہوں نے اسرائیل والا کارڈ کھیلنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں دیکھیں جی وہ اسرائیل کے اندر بڑے تعلقات ہیں، ان کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں. اور عمران خان صاحب کا واضح موقف ہے کہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسرائیل کو نہ کبھی تسلیم کیا نہ کریں گے. لیکن یہ بیچارے میں پھر آپ کو کہوں ان کو یہ خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو یہ حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ پاکستان اس وقت جو ہے یہ بدلا ہوا پاکستان ہے، بدلی ہوئی دنیا ہے. اصل میں ابھی تک وہ جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ نے رجیم چینج کیا پاکستان میں، جس کے نتیجے میں یہ عدم اعتماد لے کر آئے، پھر یہ ان کو مسلط کیا گیا، اور اب پھر یہ جس طرح فارم 47 کی حکومت آئی ہے، سب ہارے ہوئے ہیں. اور حالت یہ ہے، ابھی کہہ رہے تھے لابی ہائر کرنے کی، جو حکومت نے بالکل اچھا سوال اٹھایا ثاقب بھائی. حکومت نے جو وہاں پر اپنے لابیسٹ ہائر کیے ہیں، ان کا مقصد صرف ایک تھا، کس طرح منت ترلا کر کے جو بائیڈن اپنے ٹرمپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو ملنا، ان کو بتانا کہ دیکھیں جی ہمیں ملاقات دیں، ہمیں ٹائم دیں، بجائے اس کے کہ یہ اس کے اوپر ایفرٹ کرتے کہ ہمارے میزائل پروگرام کے اوپر انہوں نے سینکشنز لگا دی، پابندیاں لگا دی. یہ دوسری طرف کوشش کرتے رہے. اور بلکہ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں اپنے ذرائع کے ذریعے، یہ وہ جیسے نہ کہتے دہائیاں دینا، منتیں کرنا، ترلے کرنا، اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، میاں شہباز شریف کو یا کسی وزیر کو ٹرمپ کی جو حلف وفاداری ہے اس میں بلا لیں. لیکن آگے سے سنا یہ جواب آیا کہ ایبسلوٹلی ناٹ. یہ تو ان کا رویہ ہے. اس کی وجہ دیکھیں، ہم تو ریچرڈ گرینل جو بات کر رہے ہیں، میں اختیار ولی صاحب کو یہ کہوں گا، اب تو اوپنلی خیر پہلے تو وہ ٹویٹ کر رہے تھے، نہیں اب تو ٹیلی ویژن پہ کل انہوں نے بات کی. سنیں میری ایک اسپیشل انوائے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ 20 تاریخ کو حلف اٹھانے جا رہے ہیں. انہوں نے رات جو انٹرویو میں بات کہی ہے، انہوں نے سیریس ایلیگیشنز لگائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب سیاسی قیدی ہیں، ان کو بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کو باہر نکالیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں، اور جو عوام جس کو منتخب کرے اس کے حوالے حکومت کی جائے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ شہباز شریف، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ بیچارہ اپنی سیٹ ہارا ہوا ہے، جعلی وزیر اعظم ہے، اسے کہیں، یا وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو کہیں، یا خواجہ آصف کو کہیں، محسن نقوی کو کہیں، یا مریم صفدر کو کہیں، ان کو باقاعدہ جواب دینا چاہیے. ان کو کہیں کہ یہ ہمارے آپ اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. لیکن ان بیچاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنے جوگے ہیں. ایسے نہ کریں بسرا صاحب، گورنمنٹ نے جواب دے دینا ہے، پھر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا امریکہ کو. انہوں نے جواب دے دینا ہے. اچھا ایک بات بتاؤں جی، وہ کہتے ہیں نا یہ بازو ہمارے ازمائے ہوئے ہیں. جن لوگوں کی یہاں لوٹ مار کر کے پیسے لندن میں پڑے ہوں، امریکہ میں پڑے ہوں، پناما میں جن کی سٹوریاں آئی ہوں، جن میں دنیا کے اندر ان کی کرپشن پر کتابیں چھپ کے وہاں لیکچر دی جا رہے یونیورسٹی میں، ان میں کیا ہمت اور اوقات ہے. یہ تو وہی ہیں. یاد ہے نا آپ کو کہ بل کلنٹن نے رہا کروایا تھا میاں نواز شریف کو، یہ آن ریکارڈ ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی جیتی ہوئی جنگ جو ہے کارگل والی، اسی میاں نواز شریف صاحب نے جا کے بل کلنٹن کے پاؤں میں ہار دی. ناظرین مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، میرے ساتھ رہیے.